अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल से। बलूचिस्तान में वज़ीर आला की तब्दीली का सियासी दंगल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने पर बलूचिस्तान असम्बली ने गवर्नर, वज़ीर आला हाउस और अरकान को मरासले अरसाल कर दिए। गवर्नर बलूचिस्तान भी वज़ीर आज़म से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने भी आला शख्सियात से राबतों का फैसला कर लिया। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजंजो, ज़हूर बुलेदी और सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान आज वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त के लिए आज से 7 दिन के अंदर इजलास तलब करना लाजमी है। तहरीक की कामयाबी के लिए नाराज अरकान को 33 अरकान की हिमायत दरकार है। 24 अपोजिशन अरकान के साथ हुकूमती 14 नाराज अरकान कौन है, देखते हैं बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इस्तीफे के मुंतज़िर नाराज अरकान ने बलूचिस्तान असम्बली में 14 नाराज अरकान की हिमायत के साथ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त पर दस्तखत करने वाले 14 नाराज अरकान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 11 अरकान में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो, ज़हूर बुलेदी, हाजी अकबर आस्कानी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, मीर सिकंदर इमरानी, मीर मोहम्मद लहरी, माजवीन शेरान, बुशरा रिंद, मीरजान मोहम्मद जमाली, सरदार साले भूतानी और लाला रशीद शामिल। PTI के नसीबुल्लाह मरी और लैला तरीन, BNP अवामी के असद बलोच और मस्तूरा बीबी भी शामिल। तहरीक की कामयाबी और नाराज अरकान का साथ देने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के 24 अरकान में जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ एक आज़ाद उम्मीदवार शामिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावा किया है कि इन्हें 24 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि 65 के ऐवान में इन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए 33 अरकान की हिमायत दरकार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नाराज अरकान की जानिब से जमा करवाई गई दरखास्त के बाद अपना मनसब बचाने की कोशिशें मजीद तेज कर दी। बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर जान जमाली और रुकने सूबाई असम्बली नवाबजादा तारिक मक्सी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान पार्लिमानी ग्रुप का इजलास तलब करें और जिस पर इत्तेफाक हो उसे पार्लिमानी लीडर बनाया जाए। जान जमाली ने मजीद कहा, पार्टी के 4 जिले ऑर्गेनाइजर मुस्ताफी हो चुके हैं, चाहते हैं कि वज़ीर आला सबको मना लें और सूबाई हुकूमत चले। मैं रूबरू जाके जाम साहब को कहूँ कि पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाएं जिसमें हम 24 हैं MPs बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, और उसमें अंदरून खाना हम फैसला करें कि मुस्तकबिल में हम क्या चाहते हैं इस रसाकशी को ख़त्म करने के लिए। उसमें अगर मुझे कुर्बानी देनी है तो मुझे कुर्बानी देनी चाहिए, अगर जाम साहब को कुर्बानी देनी है तो जाम साहब दें, और अगर मीर तारिक खान मक्सी को हम ले आते हैं पार्लियामेंट्री लीडर तो उनको वो संभालना चाहिए। हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास फौरी तलब करने का फैसला किया है। फैसला मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अबान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात में किया गया। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अबान ने इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुशावरत की है। बाबर अबान का कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिए गए। सेनेट का इजलास जुमेरात की शाम 4 बजे होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास इसी शाम 5 बजे तलब किया गया है। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने से मुतालिक समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतालिक अदालत उस्मा का अहम फैसला सामने आ गया है। अदालत ने कहा कि सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ हो। इससे कबल इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर आज़म पैकेज लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब और गरीब है।
وزارت تعلیم میں دوران سروس فوت ہو جانے والے ملازم کے بیٹے کی اپنے والد کی جگہ بھرتی ہونے کی درخواست پر عدالت عظمیٰ میں سماعت ہوئی. سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ سرکاری ملازمت وراثت میں ملنے والی چیز تو نہیں. اس طرح نوکریاں دینے سے میرٹ کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹا بھرتی ہو جائے. جسٹس مظہر عالم نے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ قانون پولیس اور دیگر شہداء کے لیے تھا. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کم آمدنی والے ملازمین کے لیے قانون بنا تھا لیکن بھرتی افسران کے بچے ہوتے ہیں. ASI کا بیٹا کہتا ہے ڈائریکٹ DSP بھرتی کرو. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزیر اعظم پیکج کا اطلاق 2005 سے ہوتا ہے. درخواست گزار سراج محمد نے کہا کہ اس نے اپنے والد کی جگہ بھرتی ہونے کی درخواست دی تھی جو وفاقی وزارت تعلیم نے مسترد کر دی. پشاور ہائی کورٹ نے بھرتی کرنے کا حکم دیا ہے. قربانی تو سب کی برابر ہوتی ہے 2005 سے پہلے کی ہو یا بعد کی. عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. سراج محمد کے والد لال محمد سن 2000 میں دوران سروس انتقال کر گئے تھے. بنیر میں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر 63 سال کے ہندو شخص نے اسلام قبول کر لیا. لال کشن سے عبد الرحمان نام رکھا گیا. مولوی محمد اکبر نے کلمہ طیبہ پڑھایا تو فضا کلمہ شہادت سے گونج اٹھی. اسی بارے میں رپورٹ کریں گے سلیم خان. سرکار کی آمد مرحبا، اسلام میں آمد مرحبا. یہ مناظر ہے بنیر پولیس لائن کی جہاں پر ایک 63 سالہ شخص کرشن لال نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کے بعد بنیر پولیس اور سول سوسائٹی نے نو مسلم کرشن لال کو دین اسلام کو قبول کرنے پر مبارکباد دی اور اس کا استقبال کیا. کرشن لال جس کا اب مسلم نام عبد الرحمان نے اسلام اور قرآن کو سینے سے لگانے کا فیصلہ کیا اور مولوی محمد اکبر کے ہاتھوں خلا مسجد میں مشرف با اسلام ہوئے. سر جی میں پہلے ہندو تھا، پریشان رہتا تھا. بس مجھے رسول صاحب ملے خواب میں، بس انہوں نے مجھے بلایا تو بس کل پرسوں کا میں پریشان تھا. میں کہتا تھا کہ یار میں اسلام قبول کروں اپنی خوشی سے. میں کوئی دباؤ میرے اوپر نہیں ہے. عبد الرحمان جب قلعہ مسجد میں اسلام قبول کیا اور اللہ کو واحد لا شریک مانا اور اقرار کیا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی اللہ کی بتائی ہوئے طریقے سے بسر کریں گے، جس کے بعد مقامی لوگوں اور پولیس کی نوجوانوں نے اس کا استقبال کیا اور پولو کی ہار پہنائی. کیمرہ مین محمد رحمان کے ساتھ سلیم خان بنیروال، GTV نیوز بنیر. صادق آباد میں 9 افراد کا قتل عوامی احتجاج میں بدل گیا. تاجر برادری اور سول سوسائٹی کی کال پر شہر بھر میں ہڑتال جاری ہے. جگہ جگہ پینافلیکس لگا کر ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ زور پکڑ گیا. نماز کی ادائیگی کے بعد مرکزی چوک پر دھرنا دے کر احتجاج بھی کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. صادق آباد میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی موت صفحہ ماتم کا عالم پیش کرنے لگا. کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ملزمان گرفتار نہ کیے جا سکے. 9 بے گناہ ہلاک ہونے والوں کے حق میں تاجر برادری سامنے آ گئی. انصاف کی یقین دہانی کے لیے تاجر برادری نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پولیس کے خلاف دھرنے دینے کا اعلان کر دیا. صادق آباد میں ماہی چوک میں جرائم پیشہ ملزمان کی فوری عدم گرفتاری پر پولیس کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور DPO کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا. دوسری جانب DPO اسد سرفراز نے دعویٰ کیا ہے کہ صادق آباد کے قریب بھوک اور مچھ کے دریائی علاقے میں پولیس نے ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کر دیا. تھانہ کوٹ سبزل میں 9 افراد کے قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. ویلکم بیک. بڑھیں گے کچھ دیگر خبروں کی جانب. فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتے ہیں مگر کراچی کے 80% فٹ پاتھ پر ٹھیلے پتھارے لگانے والوں کا قبضہ ہے. فٹ پاتھ پر ٹھیلے اور پتھاروں کی بھرمار کے باعث شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو کر رہ گیا ہے. رضوان احد خان کی رپورٹ دیکھیے. کراچی والے کہاں چلیں؟ شہر کے بازاروں کے فٹ پاتھوں پر اب بھی پتھارا مافیا کا راج ہے. شہریوں کو اگر فٹ پاتھ مل بھی جاتا ہے تو پتھاروں سے بچ کر چلنا پڑتا ہے یا سڑکوں گاڑیوں کے سنگ چل کر خطروں کا کھلاڑی بننا پڑتا ہے.
کراچی کے فٹ پاتھ پر تجاوزات کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ فٹ پاتھ کا مطلب ہی پیدل چلنے والوں کی جگہ ہے۔ کراچی کے 80% فٹ پاتھ پر ٹھیلے اور پتھارے لگانے والوں کا قبضہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں پیسے دو، خالی فٹ پاتھ پر قبضہ جما لو۔ کوئی گورنمنٹ کو طریقہ کار نکالنا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک جگہ ان کو دے دی جائے، وہاں چلے جائیں تاکہ سب کو ان کا بھی روزگار ختم نہ ہو اور ہمارا بھی جو ہے وہ آسانی ہو لوگوں کو چلنے کے لیے۔ خاص طور پر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ چند پیسے دے کر انتظامیہ کو فٹ پاتھ پر وہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے، نتیجن جو لوگ آتے ہیں شاپنگ کے لیے ان کو دشواری کا سامنا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے۔ کراچی کے فٹ پاتھ سے کے ایم سی اور ڈی ایم سی لاکھوں روپے بھتہ وصول کرتی ہے، اس لیے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے دونوں ادارے قاصر ہیں۔ کیمرامین میسم نقوی کے ساتھ رضوان احد خان، جی ٹی وی نیوز، کراچی۔ اہم اپڈیٹ شامل کریں اور آپ کو بتائیں بلوچستان کی بدلتی سیاسی صورتحال میں نیا موڑ آ گیا۔ ناراض رکن ظہور ولیدی کو بلوچستان عوامی پارٹی کا قائم مقام صدر نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز اسلام آباد وقار علی سید سے۔ جی وقار، بتائیے گا اس تبدیلی کے حوالے سے۔ جی بالکل، بلوچستان کی بدلتی سیاست میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ جو ناراض اراکین ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ظہور ولیدی جو پارٹی کے نائب صدر تھے، ان کو کور کمیٹی نے باہمی مشاورت کے بعد جو ہے وہ قائم مقام صدر بنا دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جو منظور کاکڑ نے سیکرٹری جنرل بلوچستان عوامی پارٹی کے انہوں نے جاری کیا، اور اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر کے نام ایک خط بھی ارسال کیا گیا جس میں پارٹی کی قیادت یعنی جو کور کمیٹی کے ہونے والے فیصلے سے متعلق جو ہے وہ ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ جبکہ اس سے قبل گزشتہ روز جو ظہور ولیدی ہے انہوں نے 14 ارکان کی حمایت سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جام کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پر دستخط کیے تھے، جبکہ ظہور ولیدی نے ناراضی کی باعث جو ہے وزارت خزانہ سے جو ہے وہ استعفیٰ بھی دیا تھا۔ اور اس طرح جام کمال کے یہ عہدے جانے کے بعد جام کمال صرف یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک عام کارکن اور اس کے علاوہ ایم پی اے کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن پارٹی کے تمام عہدے چونکہ انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اب پارٹی کی صدارت سے الگ ہو رہے ہیں، اور اس میں چیف آرگنائزر جان جمالی اور سیکرٹری جنرل جو منظور کاکڑ ہے ان کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا تھا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی میں جلد از جلد جو ہے وہ الیکشن کرائیں، جبکہ پارٹی جو ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ظہور ولیدی ہے ان کو قائم مقام جو ہے وہ صدر بنایا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ یعنی الیکشن جو ہے وہ پارٹی میں کرائی جائیں گے اور باقاعدہ طور پر جو صدر جو ہے وہ لایا جائے گا۔ جی، بلوچستان کی بدلتی سیاسی صورتحال میں نیا موڑ، ناراض رکن ظہور ولیدی کو بلوچستان عوامی پارٹی کا قائم مقام صدر نامزد کر دیا گیا ہے۔ وقار علی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ایک بار آپ کو پھر بتائیں کہ بلوچستان کی بدلتی سیاسی صورتحال میں نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ ناراض رکن ظہور ولیدی کو بلوچستان عوامی پارٹی کا قائم مقام صدر نامزد کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور قومی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کے قیام کی منظوری بھی دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ عبدالقدیر خان کے نام سے منسوب کیا جائے، کسی شہر یا عمارت کو ڈاکٹر عبدالقدیر کے نام سے منسوب کیا جائے۔ ایم کیو ایم نے انتخابی اصلاحات پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ بھی کیا۔ امین الحق نے کہا کہ ہم اتحادی ہیں، انتخابی اصلاحات پر اعتماد میں لیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی، معاشی اور قومی کی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایم کیو ایم کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ
اسلام آباد ایئرپورٹ ڈاکٹر عبدل قدیر خان کے نام سے منسوب کیا جائے۔ کسی شہر یا عمارت کو بھی ڈاکٹر عبدل قدیر خان کے نام سے منسوب کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ ایم کیو ایم نے انتخابی اصلاحات پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ بھی کیا۔ امین الحق بولے، ہم اتحادی ہیں، انتخابی اصلاحات پر اعتماد میں لیا جائے، اگر اعتماد میں نہیں لیں گے تو ساتھ دینا مشکل ہوگا۔ کراچی میں ضلع وسطی جو کبھی صاف ستھرا اور سہولیات سے بھرپور تھا اب کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ عزیز آباد کے سرکاری اور نجی اسکولوں کے اطراف پڑے کچرے کی بدبو سے طلباء کا اسکول آنا جانا بھی محال ہو چکا ہے۔ رپورٹ کریں گے اسی بارے میں محمد سلمان۔ کچھ تو چھوڑ دو، کہیں تو بخش دو۔ کراچی والوں کو تازہ سانس چاہیے، ایسی فضا جو کچرے سے پاک ہو۔ یہ شہر کا وسط ہے جی، اور علاقہ بھی عزیز ہے، یعنی عزیز آباد، لیکن یہاں عزیزوں والا کوئی کام نہیں۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، اسکولوں کی دیواروں کے ساتھ بھی کچرے کے انبار لگے ہیں۔ اسکول اور آبادی کے بیچوں بیچ کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا، جو اطراف میں رہنے والوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ سندھ حکومت سے بھائی یہی بولنا چاہ رہی ہوں، آپ دیکھیں یہاں حال دیکھیں آپ، یہاں ہم لوگ اندر رہتے ہیں، بچوں کی اسکولیں ہیں، ٹیچریں ہیں، یہاں ہم لوگوں کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ یا پلیز آپ آگے ہماری آواز پہنچائیں، یہاں صفائی ہو۔ ابھی آپ وہاں سے جائیں گے، وہ دیکھیں کتنا بڑا وائٹ ہاؤس اسکول ہے، وہاں کتے مرے ہوئے۔ ہم لوگ یہاں کے رہائشی ہو کے اتنا پریشان ہیں، جب سے ان کے ہاتھ میں آیا ہے انہوں نے کچرا برباد ہو گیا۔ ہم لوگ گٹر بھرنا یہ وہ، ان کو کیا تمیز کراچی کے اندر بھائی جان، یہ سندھ کی پیداوار ہے، یہاں کے مقامی لوگوں کو بنائیں اور وہ کچرا بھی صاف کرے، نظر آئے گا گلیوں کا بھی پہچان۔ مرتضیٰ آپ کیا کہتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں بھائی، وہ چلے جائیں۔ یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ 15 روزہ صفائی مہم ضلع وسطی میں چلائی جائے گی، لیکن شاید یہ علاقہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی نظر میں ضلع وسطی کا نہیں۔ جگہ جگہ پڑی آوارہ کتوں کی لاشوں سے یہ بات آشکار ہے کہ اس علاقے میں صفائی کے لیے کوئی نہیں آتا۔ کیمرامین سلیم کے ساتھ محمد سلمان، جی ٹی وی نیوز، کراچی۔ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ سٹال سج گئے ہیں، عوام گھروں کی سجاوٹ کے لیے برقی کمکمیں خرید رہے ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں بسمہ رفیق اپنی اس رپورٹ میں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت میں کچھ روز باقی، بابرکت مہینے میں اسلام آباد کے شہریوں نے اپنے گھروں کی سجاوٹ کا اہتمام کر لیا۔ گلی محلے اور بازار برقی کمکموں سے سج گئے، بڑوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش دکھائی دیے۔ میں عید والے دن جلوس پہ جاتا ہوں، وہاں نعتیں پڑھتا ہوں۔ اس دن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو بیج وغیرہ ہیں، جو لائٹیں شائٹیں ہیں، وہ تیاری میں ہیں کہ اپنے گھروں کو سجایا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذہبی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ گھروں میں جھنڈیاں وغیرہ لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے جو ہے وہ جھنڈیاں وغیرہ جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ عوام نے ماہ مبارک کی فضیلت سے نئی نسل کو روشناس کرانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کیمرامین مناقب کے ساتھ بسمہ رفیق، جی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔